मोहतदा कौमी मूवमेंट की तारीख का, कराची की तारीख का, कराची की गवर्नरशिप की तारीख का आज अहम तरीन दिन था जब डॉक्टर इशरत इबाद जो 2002 दिसंबर से मोहतदा कौमी मूवमेंट के गवर्नर हैं उनका मुतालबा किया। मोहतदा कौमी मूवमेंट नहीं, किसी और ने नहीं बल्कि मोहतदा कौमी मूवमेंट ने खुद मुतालबा किया कि वो गवर्नरशिप से इस्तीफा देकर तहरीक को दोबारा ज्वाइन कर लें। एक चार्ज शीट थी, इल्जामात की भरमार थी जो आज की तारीख में कराची को देखनी पड़ी और किसी और की तरफ से नहीं, अपने ही गवर्नर पर MQM की तरफ से, जिसमें यह तक कहा गया कि 90 पर जो रेड पड़ी, जो महाजर बस्तियां जलाई गई, पिछले कई सालों से गवर्नर साहब जो थे बकौल MQM राब्ता कमेटी फारूक सत्तार साहब के, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे जिसके लिए उनको शर्फ कबूलियत हासिल था MQM की तरफ से, अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से गवर्नरशिप के ओहदे का। तो आज का ये वाकया एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि तवील मुद्दत तारीख कायम करने वाले गवर्नर इशरत इबाद, उनको उन्हीं की पार्टी ने आज जो है वो इस्तीफा उनसे मांग लिया और कहा है कि वो तहरीक को ज्वाइन कर लें। अभी तक इशरत इबाद साहब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। बहुत से लोग समझते हैं कि काफ़ी अरसे से अब वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी बन चुके हैं या वफाक के नुमाइंदे बन चुके हैं या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बन चुके हैं, इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद कि वहाँ पर जो ऑपरेशन जारी है फौज, वो उसका भी एतमाद इशरत इबाद साहब को हासिल है, उनको जो वफाकी हुकूमत ने PMLN की उसका भी एतमाद हासिल है। इस लिहाज से एक बड़ी अच्छी स्पिरिट में इशरत इबाद साहब काम कर रहे हैं, सबकी एक्सेप्टेंस है। MQM की तो आज से पहले तक थी उन्हें। अब ओवरनाइट ऐसा क्या हो गया वो हमने आज की चार्जशीट सुन ली है, लेकिन दोबारा पूछ लेते हैं। MQM की शमा मुंशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी आ रही है। ये आज जो आपने गवर्नर की बर्खास्तगी या मुस्ताफी होने का मुतालबा किया, क्या ये इसलिए है कि गवर्नर जो है उन्होंने उन तमाम जराइम पेशा अफराद की पुष्ट पनाही करने से इनकार कर दिया जो बाद में 90 के इतराफ से पकड़े गए, या MQM के सेक्टर इंचार्ज या MQM के कारकुन साबित हुए? थैंक यू सो मच कि आपने इस हवाले से मुझसे सवाल किया। सबसे पहले तो मैं आपकी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को पहले रिमूव करना चाहूँगी कि आप लोग जो बार बार जो है अदालतों में जाने से पहले हमें जो है मुल्जिमों को मुजरिम बना के पेश कर देते हैं। खुदा के वास्ते अब इस मीडिया ट्रायल के सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने और हमारे डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर नदीम नुसरत भाई ने इस चीज़ को बहुत वाज़ा तौर पर क्लियर किया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डॉक्टर इशरत इबाद के इल्म में ये चीज़ें थीं कि हमारे 90 पे जब रेट हुआ है। इशरत इबाद साहब क्या करते हैं? शमा साहिबा, इशरत इबाद साहब क्या करते हैं? वहाँ रेंजर्स के आगे गने तान के खड़े हो जाते, गवर्नर हाउस से बाहर निकल के जो है वो 90 की रेड को रोक देते, क्या करते हैं गवर्नर? हमने कभी ये नहीं कहा, हमने उनसे कभी ये मुतालबा नहीं किया कि वो गने तान के खड़े हो जाते हैं। हमारा सिंपल से मुतालबा ये है कि जब इस तरह की ज्यादतियां होती हैं तो उन ज्यादतियों के इदराक में गवर्नर साहब ने अपना क्या रोल प्ले किया, बीइंग द प्लेइंग द पार्ट ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नरशिप, उनके ऊपर ये जो है ड्यूटी आयद होती है कि जिस भी सेगमेंट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या उसके साथ ज्यादती हो रही है, एटलीस्ट वो उस पर अपने शमा साहब, बल्दिया टाउन में सैकड़ों लोग मर जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी तो आप गवर्नर साहब से नहीं पूछती हैं, क्योंकि उसका इल्जाम जो है वो बहुत से ऐसे कारकुनों पर लग रहा है जो आप उसको ओन या डिसोन करने को तैयार है मुतहदा कोई मूवमेंट। तो गवर्नर पे और बड़ी टारगेट किलिंग होती है पख्तूनों महाजरों की, वो जिम्मेदारी तो आप गवर्नर पर ही डाल रही हैं जो आम लोग मर गए। 90 की रेड या आपकी पार्टी से वाबस्ता लोगों को अगर रेंजर्स और फौज पकड़ रही है, पाकिस्तान के किस गवर्नर की जरूरत है कि फौजी ऑपरेशन को रोक सके? ऐसा ऑपरेशन जिसको आपकी पार्टी ने इनवाइट किया, ऐसा ऑपरेशन जो वफाक चला रही है, जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम का एतमाद है, किसी गवर्नर में इतनी जरूरत है कि अवामी ऑपरेशन को रोके? हम ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस फैसले को इंडोर्स किया था कि जो है कराची में टारगेटेड ऑपरेशन। अब ऐसा क्या हो गया? आप सैबोटेज कर रहे हैं उसको, अब ऐसा क्या हो गया? जिस तरह से ये टारगेटेड ऑपरेशन डायरेक्टेड हो गया MQM के अगेंस्ट, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और जिस तरह से इसमें तासुब की और यकतरफा डिस्क्रिमिनेशन की बू आ रही है, उससे भी कोई जो है लाइल्म नहीं है। तो प्लीज लेट मी कंप्लीट, मुझे मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दे, उसके बाद शाहिद साहब आप जरूर जो है मुझे बीच में इंटरप्ट करें। आपका ये फरमाना कि गवर्नर साहब क्या रोल प्ले करते हैं, आप मुझे बताइए। आपके सामने दिन दार जुल्फिकार मिर्जा साहब असले के साथ आते हैं, रॉकेट लॉन्चर लाते हैं, आपकी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज खामोश म्यूट स्पेक्टेटर्स का रोल प्ले करती हैं। MQM के 90 पे मरकज पे आप इसलिए छापा मारते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे नेटो का असला है। कहां था वो नेटो का असला? अगले दिन नेटो वाले खुद इस चीज पे खड़े होकर डिनाई करते हैं कि हमारा कोई असला चोरी नहीं हुआ। आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, हमारे जो लोग पकड़े जाते हैं उनको अदालत में लाए बगैर उनको आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर देते हैं, उनको आप कोर्ट तक लाने नहीं देते और इल्जाम की भरमार लगाते थे। सॉरी टू से, आपने SSP अनवर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, किस तरह से पर्दापोश लोगों को लेकर आए।
आपको और क्लेम करने के कल रात को भी पकड़े गए, जबकि उनमें से एक साहब जो है फरवरी में पकड़े गए, दूसरे मार्च में पकड़े गए, और उनकी जो है कोर्ट में पेटिशंस भी उनकी फैमिली की तरफ से दायर थी, और आप हम पे इल्जाम लगा देते हैं कि हम रॉक एजेंट से। फॉर हेवन सेक, ये जो आप सर्टिफिकेट्स बांटने का जो तरीका है, इनफ इज इनफ। तो एक बात बताइए, जब शमा साहिबा आप जब ये कहती हैं कि आप हम पर इल्जाम लगा देते हैं, अगर एसएसपी जो है कराची का या सिंध हुकूमत या पाकिस्तान की फौज या रेंजर्स अगर वहां से टेररिस्टों को पकड़ते हैं कराची से, ख्वाह वो 90 के पास है या बिलावल हाउस के पास है, ख्वाह वो कटी पहाड़ी के पास है, तो ये आप इल्जाम लगाने का मतलब आप पाकिस्तानी फौज को और अपने आप को दो डिफरेंट पार्टीज बना रही हैं यहाँ पे। ये तो दुश्मन इस तरह की तफरीक करते हैं जो आप कर रही हैं। मैंने ना फौज को मोर्द इल्जाम ठहराया, ना मैंने रेंजर्स को मोर्द इल्जाम ठहराया। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ ऑपरेशन तो रेंजर्स और फौज ही कर रही है ना वहां पे शमा साहिबा। रेंजर्स बिल्कुल ऑपरेशन और रेंजर्स और फौज कर रही है ना, हम लोग किसी तरह से गवर्नर क्या करते हैं? चले आप मुझे एक बात बताइए, आपकी सारी बातें आपका अपना आर्गुमेंट है, लेकिन बताइए गवर्नर का सरमोनल एक ओहदा है, वो ना तो वजीर आला सिंध की पावर रखते हैं, ना वो वजीर आजम की पावर रखते हैं, तो गवर्नर क्या रोक, मतलब एक क्रिमिनल का पता चला है, एक नाजायज असले का पता चला है, वहां पे रेंजर से रेड मारी, तो वो गवर्नर को बता के रेड मारेंगे या गवर्नर पास थे? आपको पता चला तो आप मौजूद थे। आप हमें इस तरह की अगर इंटेलिजेंस आपके पास एविडेंसेस है तो आप सबसे पहले तो आप एमक्यूएम से शेयर करें। आप अपने तौर पे किस तरह से ये एलिगेशंस आप लेवल करें? आप कोर्ट्स में गए नहीं, आपने हमसे इंटेलिजेंस जो है अपनी इंफॉर्मेशन वो एविडेंस शेयर की नहीं, और आप हम पे एलिगेशन राइट, ये आपका पॉइंट आ गया। लेकिन मुझे अभी तक आपने एक बात क्लियर नहीं की कि गवर्नर सिंध जो है या किसी भी सूबे का गवर्नर, उसकी क्या सुपर ह्यूमन किस्म की क्वालिटीज है जो वो एक ऐसे ऑपरेशन को रोक सके जिसमें पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करता है, एमक्यूएम सपोर्ट करती है, वफाकी हुकूमत सपोर्ट करती है, उसकी क्या पावर या जुरिस्डिक्शन है कि ऐसे ऑपरेशन को वो रोक सके? वो रोक ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है, ना उसकी पावर है। गवर्नर सिंध से कभी किसी ने ये मुतालबा नहीं किया को इस ऑपरेशन को रोके, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी बनती है बीइंग द गवर्नर कि वो इस जो है मॉनिटर करे इस ऑपरेशन को किस सिम्त में जा रहा है। ये ऑपरेशन शुरू किया गया था फॉर द एराडिकेशन ऑफ मैं मियां महमूद रशीद साहब के पास आऊंगा, लेकिन आपके लिए मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। जी कर ले मुझे सिर्फ इतना बोलने दें, लश्कर जंगवी, सफाई साहबा, तालिबान या इस तरह के दीगर दहशतगर्दों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, या उनको कहां है किया जाता है, या उनके सेल्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स कहां दिए जाते हैं? एमक्यूएम के तो तमाम लोगों को आप मीडिया ट्रायल करते हैं, आप लोग रोजाना जो है मीडिया पे आकर अपनी अदालतें सजाते हैं, एमक्यूएम के वर्कर्स को जो है मुजरिम बना के पेश करते हैं। मेरे ख्याल में आप लोग की अदालत सजा लें और आप लोग ही फैसला कर लें। एमक्यूएम को तो कोई टारगेट नहीं करता, जो मुल्जिमान वहां से पकड़े गए हैं, अगर वो अपने आप को कहें कि हम फलां पार्टी के उसको रिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। उनको मुजरिम करार देते हैं, अगर रिपोर्ट करते हैं तो आप उनको सामने उनको पर्दे में क्यों लेकर आते हैं? क्यों लेकर आते हैं? आप उनको पर्दे में सामने लेकर आए, राइट, पानी का पानी करें, आप उनको कोर्ट में पेश करें, उनका मौक़िफ़ सुने। आप आए दिन लोगों को मैं मियां महमूद रशीद साहब के पास जा रहा हूँ, कोर्ट के सामने पेश करती हैं। उसके बाद आपके लिए सवाल छोड़ जा रहा हूं, काश आप अपने गवर्नर को इस वजह से इस्तीफा लेते कि कराची में सालों से टारगेट किलिंग हुई, गवर्नर खामोश रहे, महाजन मरे, गवर्नर खामोश रहे, पख्तून मरे, गवर्नर खामोश रहे, बल्दिया टाउन फैक्ट्री में भत्ता की वजह से लोग जिंदा जल गए, मर गए। आपने इस बारे में नहीं, आपने 90 के रेट को लेके आज अपने गवर्नर को फारिग कर दिया। ये एक आम तासुर है। ये सवाल में छोड़े जा रहा हूं, मैं आता हूं आपके पास। एक जी मियां रशीद साहब, एमक्यूएम की इस बात में बहुत से लोगों को वजन नजर आएगा कि पंजाब डोमिनेटेड वफाकी हुकूमत, पंजाब डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट एमक्यूएम के साथ ज्यादती करती है। आप इसे एग्री करेंगे? और आज जिस तरह गवर्नर को उन्होंने कहा है कि आप इस्तीफा देके वापस आ जाए तहरीक में, मेरा ख्याल है जी पिछले 12 साल से, बल्कि 12 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया इशरत तलबात को गवर्नर बने हुए, तो एमक्यूएम को पहले कुछ नज़र नहीं आया। यानी 12 बरस से मुसलसल वो इस 12 मई का वाक़या हुआ जी, बड़े बड़े यहाँ पर वाक़यात होते रहे, और एमक्यूएम ने इन्हें इस तरह का मुतालबा नहीं किया कि इन्हें अलग किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम, वो जो एक कहावत है चोर मचाए शोर, कि यानी कोई आप ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये शोर मचा के कि जी हमारे साथ शायद कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या हमारे साथ शायद एक बायस्ड रवैया है उन तमाम अदारों का जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि पूरी कौम गवाह है। कभी ये कहते हैं कि हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, कभी ये कहते हैं कि सिर्फ यकतरफा तौर पे ये एमक्यूएम के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि ये अक्रॉस दी बोर्ड पूरी कौम के मुतालबे पे खुद एमक्यूएम का मुतालबा था। एमक्यूएम वहां पर 20-25 बरस तक हुक्मरान जमात रही है, ठीक है,
اور یہ کراچی کو ترقی دینے کی بجائے کراچی کے گورنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے، میرا سوال یہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر تو اب یہ کلیم کرتے ہیں جی ہمارا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر تو اب سب کا سانجھا بنا ہوا ہے۔ وہ پچھلے 12 سال میں اتنی حکومتیں آئیں، وہ مشرف صاحب کی حکومت آئی اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت آئی، تو یہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب جو ہے نا وہ گڈ بکس میں اگر تو وہ اب تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے کہ وہ انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی برطرف کر کے اپنا کوئی بندہ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں۔ رانا صاحب اخلاقی لحاظ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن قانونی لحاظ سے حکومت وقت کا یہ رائٹ ہے وفاقی حکومت کا کہ ارشد العباس صاحب کو اپنے نمائندے کے طور پہ رکھیں، تو آپ اپنے نمائندے کے طور پہ کنٹینیو کرائیں گے ان کو آج کی پریس کانفرنس کے باوجود؟ جی آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی اس میں ابھی تک تو ہماری پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے جی۔ اچھا، مطلب وہ رہیں گے، مطلب اخلاقی لحاظ سے آپ سمجھتے نہیں کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ الطاف حسین صاحب نے وڈرا کر لیا MQM نے اپنی، ان سے جو میں نے آپ کو کہا کہ ابھی تک تو اس بات پہ کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا جی۔ اچھا، ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو شمع صاحبہ بس آپ سے اس سلسلے میں آخری سوال، پھر باقی اور سوال پوچھوں گا۔ اگر گورنر صاحب استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب احتجاج کریں گے گورنر ہاؤس کے باہر، کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے آپ سے آج کی پریس کانفرنس بہت واضح تھی، ہم نے کوئی ٹائم فریم ورک نہیں دیا، ہم نے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا، ہم نے اپنے طور پہ اس موقف کو کلیئر کیا ہے کہ ہمیں بار بار آپ لوگ ٹیک اور لیبر کرتے تھے کہ یہ تو ارشد العباس صاحب تو MQM کے جو ہے نامزد کردہ گورنر ہے۔ اب جو بھی کوئی سلسلہ ہوتا تھا ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر استعفیٰ نہ دیا کیا کریں گے آپ؟ کہ گورنر آج کا گورنر تو ہم کچھ نہیں کہ اوبیسلی ان کے اوپر مورلی ان کے اوپر یہ اوبلیگیشن لاگو ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی قوم کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنے لفظوں کا پاس رکھے، اپنے پاسٹ افیلیشن کا پاس رکھتے ہوئے وہ ریزائن کریں۔ اگر نہیں کرتے تو اوبیسلی ہم نے مجھے بڑی جلدی آگے جانا ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آگے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ N122 کا رزلٹ آیا، قمر دلشاد صاحب یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 90,000 جو تھمز ویریفائی نہیں ہو رہے، اس میں نادرا یہ کہہ رہی ہے کہ ID کارڈ تو بالکل درست پائے گئے لیکن تھم ویریفائی نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا لیا جائے قمر دلشاد صاحب؟ جناب اس کا سب سے بڑی اہم تو فیصلہ تو الیکشن ٹریبیونل نے ہی کرنا ہے، لیکن اگر ماہرانہ رائے میں اگر رکھا جائے تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ٹریبیونل آتے رہے ہیں یا کارروائی ہوتی رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں اس طرح ناقص قرار دینا وہ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا ماضی کے تمام انتخابات کو اگر آپ مد نظر رکھیں۔ لیکن بہرحال اس میں چونکہ صحیح فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن ٹریبیونل نے کہ وہ دیکھے گا کہ یہ ناقص ہیں یا دھاندلی میں آتے ہیں یا جعلی ہیں، لیکن ایک بات درست ہے کہ جعلی تو یہ نہیں بنتے، کیونکہ جعلی ہونا تو ایک تو ہوتا ہے کہ اس میں شناختی کارڈ کے نمبر نہ ہوتے۔ اب باقی رہ گیا انگوٹھے کا نشانات۔ انگوٹھے کے نشانات کے بارے میں سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انتظامی غلطی ہوئی ہے۔ اس میں انتظامی غلطی یہ تھی کہ جو انہوں نے مقناطیسی سیاہی جو انہوں نے بنوائی تھی اس کی میعاد انہوں نے 6 گھنٹے رکھی۔ اب حیران کن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن آپ کے 9 گھنٹے ہو رہے ہیں اور آپ جو اپنا مقناطیسی سیاہی کی جو آپ نے میعاد رکھی وہ 6 گھنٹے رکھی، تو یہ ایک الیکشن کمیشن کی بھی مینجمنٹ میں غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم سوال یا نشان بن گیا ہے کہ آپ نے ایسی مقناطیسی سیاہی کیوں ایجاد کی۔ کنور صاحب یہ پھر الزام کس پہ آئے گا؟ یعنی کہ یہ پھر تو نہ نون لیگ کی قصور ہے نہ تحریک انصاف کا، یا آپ کے نزدیک جو بینیفیشری ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں جانا چاہیے فیصلہ؟ یہ دراصل ہمارے جو اتنے اس میں انتخابی سسٹم میں اتنی خرابیاں ہیں، اتنا ابہام پایا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں تو وہ ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے اسی پہ افیکٹ ہوتا ہے اور اسی کی سیٹ جو ہے وہ اس کو محروم ہونا پڑتا ہے، اور بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ریلیف دیتی ہے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ ان حالات کو اگر ہم دیکھ جی کمپلیٹ کرنا، پھر میں آتا ہوں آپ کو۔ جی بتائیے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں سٹنگ کینڈیڈیٹ کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے زیادہ تر؟ جی دانیال صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ جی انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے وہ وکٹر کو جاتا ہے۔ آپ کو تمام باقی چیزیں ایویکویٹ کر کے کنکلوسیولی ڈرا کرنا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کے خلاف یہ بنتا ہے۔ یہ جو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہے یہ ہمیشہ وکٹر کو جاتا ہے، پوری دنیا کی مثال ہے۔ ابھی کینیڈا اپنا USA میں الیکشن ہوا تھا، اس میں ایل گور کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا کیونکہ جب عدالت میں گئی تو وہ ڈاؤٹ جو ہے کلیئر نہیں کر سکے۔ اس میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وقتی طور پر، اور آپ دیکھنا آج آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی بحال ہو گئے، اور اس میں وقتی طور پر یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے جی کہ جو 4 حلقے انہوں نے گنوائے تھے اس میں عثمان ڈار کی جو سیالکوٹ والی تھی پٹیشن ڈسمس ہوئی، عمران خان والی پٹیشن میں غلام حسین کے تحت جو لوکل کمیشن بنا اس میں ایاز صادق کے ووٹ بڑھ گئے،
ان کے ووٹ کم ہو گئے عمران خان صاحب کے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا فیصلہ جو ہے اس میں 27ویں صفحے کے اوپر لکھا ہے کہ کسی قسم کی جو منظم کوئی دھاندلی ہے جس میں کوئی کنسپیریسی ہے یا کوئی کنائیونس ہے یا کوئی میلافائڈی ہے وہ بالکل نہ صرف ثابت نہیں ہو سکی, اس کا سرے سے ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. سو یہ وہ 3 حلقے آگے ہیں. جو آپ کے جہانگیر ترین صاحب کا حلقہ ہے اس میں الیکشن کے بعد انہوں نے ریکاؤنٹ خود کروایا تھا جو کہ ڈویژنل ریٹرننگ افسر سے کروایا تھا, اس کے دستخط ہیں اس ریکاؤنٹ کے اوپر. اس میں جو ہے صدیق بلوچ جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا اس کے ووٹ بڑھ گئے اور جہانگیر ترین کے کم ہو گئے. اب رہ گئی بات کہ یہ جو فیصلہ بھی سامنے آنا ہے اس کا NA 122 کا اور یہ لودھرا والے کیس کا, وہ ضرور فیصلہ آئے جی, ہم اس کو دیکھیں گے, اس کو سوچیں گے, اس میں جو ایشوز فریم ہوئے ہیں. لیکن یہ تو ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ منظم دھاندلی تو ہوئی کوئی نہیں, اور اپنے موقف سے بھی PTI جو ہے جوڈیشل کمیشن میں بھاگ چکی ہے. ٹھیک ہے جی. میاں صاحب سنا ہے کہ آپ لاہور میں یہ NA 122 کا فیصلہ جب آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں کنٹینر آ رہا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ یہاں احتجاج لیڈ کر رہے ہیں فیصلے سے پہلے ہی, یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی یہ ویسے لوگوں نے سنی سنائی بات جو ہے یہ کی ہے. البتہ ہاں NA 122 کا فیصلہ اگر آتا ہے اور اس میں بھی یہ ٹربیونل کی طرف سے یہ ہمارے فیور میں آ جاتا ہے اور یہ الیکشن کالعدم قرار ہوتا ہے تو پھر ضرور ہماری سوچ ہے کہ اس کو ہم اس پر احتجاج کریں گے کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ بڑے پیمانے کے اوپر یہ irregularities بے ضابطگیاں ہیں, یہ ٹرانسپیرنٹ انتخاب نہیں ہے. اب یہ اس کی جو بھی آپ توجہ کر لیں کہ 93,000 ووٹس وہ ویریفائی نہیں ہو سکتے. 8,000 ووٹوں سے انہوں نے عمران خان کو ہرایا ہے جس میں سے 6,500 ووٹ جو جعلی شناختی کارڈ پر کاسٹ ہوئے ہیں, یعنی وہ جعلی شناختی کارڈ ہے. 6,400 سم تھنگ 6,123 جو ہے ان کے کاؤنٹر فائلز جو ہیں وہ CNIC کے حساب, وہ نادرا نے کبھی ان کے CNIC جاری ہی نہیں کیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جعلی ہو گئے نا. جب نادرا کا وہ ID کارڈ نہیں ہے تو 6,262 کاؤنٹر فائلز ایسے ہیں جن کو جب CNIC ڈیٹا بیس میں چیک کیا گیا تو اس میں سے مسٹیکس آئی ہیں, یا تو کوئی مسنگ ڈیجٹ ہے یا کوئی ایکسٹرا ڈیجٹ ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو ڈیفرنس 8,800 کچھ کا ہے, وہ فرق تو کلیئر ہو جاتا ہے نا. یہ 93,000 کو ایک طرف بھی رکھیں, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 93,000 جو ووٹ ہیں جو ویریفائی نہیں ہو رہے, اس کے بعد جو خواجہ سعد رفیق والا ہے وہ کوئی ان کی فیور میں تھوڑی سپریم کورٹ نے کر دیا ہے. انہوں نے تو سارا ریکارڈ منگا لیا, اور خواجہ سعد رفیق نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے وہاں سے سپریم کورٹ سے نکلتے ہوئے, ذرا آپ کے پاس کلپ ہے تو ذرا چلا کے دکھا دیں کہ ان کے چہرے کے اوپر کیا تاثرات ہیں, خوشی کے ہیں یا وہ بالکل ایک افسردہ حالت میں اور پہل ایک پوزیشن کے اندر. ٹھیک ہے جی, چلو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دانیال صاحب؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. ان کے بقول اگر 93,000 ووٹ جو ان کے بقول صرف 73,000 ووٹ جو ہیں وہ ویریفائی ہوئے ہیں نادرا سے, تو پھر یہ کائنڈلی ہمیں بتا دیں کہ 84,000 تو عمران خان نے لیے ہیں, تو 10,000 ووٹ ان کے بھی بوگس ہیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بولنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس میں سمجھ ہو گئی ہے وہ انک اور وہ پڑھی نہیں جا رہی. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اس میں 600 DPI کی شارپنس ہے جو کہ وہ پکچر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کوئی فرشتوں نے نہیں کر دیا. یعنی خواجہ صاحب والے حلقے میں بھی وہی ہوا, یہاں پر نہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جھوٹ تو آپ کا ایکسپوز ہو رہا ہے. جو باتیں ہم نے 2 سال پہلے کہی تھی کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, الیکشن آئینی طور پہ شفاف نہیں ہے, الیکشن منصفانہ نہیں ہے, وہ چیز ثابت ہو رہی ہے. وہ اب آپ کہیں جی منظم طریقے سے تو نہیں ہو رہی نا جی, یعنی بے ضابطگیاں تو ہیں لیکن وہ منظم بے ضابطگی تو نہیں ہے. چیز تو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جی دانیال صاحب میری آواز ان سے بہت زیادہ بلند ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی آپ کی آواز بلند, جی بالکل ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی. آپ 2 برقے لے کے روز آتے ہیں, آپ کی آواز نہیں بلند ہو سکتی. جھوٹی آواز میں کبھی وزن نہیں ہوتا. آپ مجھے یہ بات بتائیں, جتنے بھی حلقوں میں ان کے KP میں جہاں یہ کہتے ہیں پارسا اور پوتر الیکشن ہوا ہے, کیا اس میں عمر ایوب نہیں جیتا الیکشن جب ان کا کینڈیڈیٹ ڈی سیٹ ہوئے؟ تو وہاں کیا ہوا تھا؟ پھر وہ بھی سارا الیکشن کالعدم قرار دے دیں. یہ قرار دے دیں. ایک عمر ایوب آپ کو یاد آ رہا ہے, یہ جو آج کا روز پتھر کر, ابھی تو NA 128 کا آنا ہے, NA 118 آ رہا ہے, NA 124 آ رہا ہے والا. آپ کو عمر ایوب یاد رہتا ہے, آپ کو یہ نہیں یاد رہا ہے جو آج کل آ رہے ہیں. ہم نے ننکانہ صاحب بھی دیکھ لیا, ہم نے تمام کنٹونمنٹ کے الیکشن بھی دیکھ لیے, اور آپ کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. جب کہ آپ نے قوم جگا دی تھی تو وہ جاگی ہوئی قوم
سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں, آپ آتے نا دوبارہ SRC کو لے کے آتے الیکشن میں, عوام کے عدالت میں آپ آتے, آپ بھاگ کے جا کے اپنے عدالت کا سہارا لے لیا کہ ہمیں پھر سے کنٹینر پہ آ جاتے ہیں. اب آپ پھر سے کنٹینر پہ آ گئے, کیونکہ وہی عدالتیں جو آپ جن کو آپ دانیال صاحب لاہور میں احتجاج ہونے شروع ہو رہا ہے, اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی ہوگا, اور کنٹینر عمران صاحب کا آ جانا ہے. اگر N122 کا رزلٹ جو ہے اس کا فیصلہ منصفانہ نہ ہوا, منصفانہ کی پتہ نہیں ڈیفینیشن کیا ہوگی, میں تو اس لیے ہنس پڑا ہوں. دیکھیں جی ان کو پرابلم کامران صاحب, ان کا کوئی چکر نہیں ہے, بار بار یہ فیصلے آ رہے ہیں کہ الیکشن ریگ نہیں ہوا, الیکشن ریگ نہیں ہوا, الیکشن ریگ نہیں ہوا. ان کا سارا بلبلا پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے سامنے. جو انہوں نے ایلیگیشنز لگائے تھے وہ سارے ثبوت یہ پی گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کامران صاحب, ان کو بولے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہیں, کیا یہ نہیں کہتے رہے کہ جسٹس افتخار اتنا سستا بکا کہ اپنے بیٹے کو نوکری دلوائی؟ کیا یہ نہیں کہتے رہے کہ نجم سیٹھی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگ گئی؟ ہم اب بھی کہہ رہے ہیں یار, کیا یہ عدالت میں نہیں کہا آپ نے؟ نجم سیٹھی کیا لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا کہ پی سی بی کا چیئرمین کس کھاتے میں بنایا ہے؟ وہ کیا کرکٹ ایکسپرٹ ہے؟ وہ کرکٹر ہے؟ نجم سیٹھی کو کس کے سلے میں آپ نے پی سی بی کی چیئرمین دی ہے؟ عدالتوں نے قلم قرار دے دیا, آپ نے پھر بنایا. نجم سیٹھی کے کہنے میں کتنے ٹکٹ آپ نے چینج کیے آپ انتخاب کے اندر؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میاں صاحب ان کی بات اور جسٹس افتخار چودھری جو ہے دانیال صاحب ان کی یہ پٹیشن ہے سر, ان کی بات سن لینا جی. اب ان بتائیے. کی یہ پٹیشن ہے. نہیں دانیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن میں چیلنج نہیں کیا. اس پٹیشن میں میری عرض سن لیں, اس پٹیشن میں نہ انہوں نے رمدے مینشن کیے. صبر کریں, سن لیں میری بات, 2 منٹ سن لیں پھر آپ اپنی بات کریں. آپ سن لیں میری بات پھر آپ اپنی بات کریں. یہ اور صبر کریں 1 منٹ میری بات سن لیں پھر آپ اپنی ٹرن پہ بات کریں. کامران صاحب پلیز ٹھیک ہے, چلیں جی دانیال صاحب کی بات سن لیں, آواز بلند کریں. اس کے اندر جناب انہوں نے نہ وہ رمدے مینشن کی ہے, اس کے اندر نہ نواز شریف کی تقریر مینشن کی ہے, اس کے اندر نہ انہوں نے وہ سارے وہ کانٹریکٹ نہ سیٹھی صاحب کو مینشن کیا ہے, جسٹس افتخار کے بیٹے کو, نہ 35 پینچر میں مینشن کی ہے. تو یہ قوم کو پھر ورگلا کے جھوٹ بول کے اسلام آباد لا رہے تھے, اور جب یہ عدالت میں آئے اس وقت ان کا کنٹینر پھٹ گیا. اب ان کی 3 وکٹیں اٹھ گئی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں جی بات. اب ٹھیک ہے جی, یہ تو بات یہ ہو گئی. لیکن میں کنور دلشاد صاحب کے پاس جاؤں. کنور صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. کنور صاحب پیسفل آدمی, پریشر میں لائیے گا. میں آپ سے ایک رائے لینا چاہ رہا ہوں. یہ بتائیے کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. عمران خان صاحب اور ریاض صادق صاحب کے حلقے کا جو فرق ہے نا, ڈفرنس اف آئی ایم ناٹ رانگ, 8,800 ووٹ کا ہے. لیڈ تو خیر 1 ووٹ کی بھی جیت ہوتی ہے, 8,800 کا ہے. اس میں جب یہ لکھا ہے نادرا نے 90,000 کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. کنور صاحب یہ بتائیے, یہ نادرا جب کہتی ہے کہ 6,123 یوز کاؤنٹر فوائلز جو ہے ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر نادرا میں نہیں ملے, وہ جعلی آئی ڈی کارڈز ہیں, آپ کے خیال میں یہ ووٹ بوگس ہوگا یا بوگس نہیں ہوگا؟ کنور صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. جناب یہ جو ہمارا قانون ہے ایک دو طریقے ہوتے ہیں, ایک لکھا ہوتا ہے کرپٹ پریکٹس اور ایک ہوتا ہے انلیگل پریکٹس. اب اس میں یہ سامنے آ گیا ہے کہ معاملہ دونوں طرف سے دیکھا جائے تو یہ کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آتا ہے. آپ ٹھیک ہے سیاست دو اپنی جگہ پہ رکھے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن 68 کا سی پڑھیں, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں کرپٹ پریکٹس نظر آ جائے. نہیں سر, میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں کنور صاحب معذرت کے ساتھ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لائن پڑھ کے سناتا ہوں. There were 6,123 used counterfoils having invalid CNIC never issued by Nadra written on them. اس کا مطلب کیا ہے سر, یہ بتائیے عام عوام کے لیے. سر 1 منٹ, کنور صاحب بتائیں گے. جی کنور صاحب, مطلب کیا ہے اس کا؟ ظاہر ہے اس میں نہیں, اس میں تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ جعلی جو ہے ہو گیا وہ. اچھا آگے یہ جعلی ہو گیا, ٹھیک, آگے سنیں. Another 2862 used counterfoils could not be checked through CNIC database due to mistake in writing down the CNIC number. یا تو اس میں ڈیجٹ مسنگ ہے یا ایڈیشنل ہے, اسے کیا کہیں گے آپ ان 2862 کو؟ یہ بھی بوگس. اچھا جی 1 منٹ, بوگس ہو گیا. اب آخری سر سنتے جائیں, میں چاہ رہا ہوں وقت قوم کا بچتا جائے اور آپ بھی بتاتے رہیں. And 3,440 used counterfoils were found where CNIC as written was illegible, unreadable due to bad handwriting. یہ بتا دیجئے کہ جو CNIC نمبر نہ پڑھا جائے وہ کیا ہے؟
یہ بوگس ہو گیا. یہ بوگس تو سر یہ اگر ہم پلس کریں پریکٹس بھی آ تو گیا, میں بریک کے بوگس ہو بعد گیا. بتاؤں گا. اچھا کرپٹ یہ پریکٹس ہے. خدا کا نام لیں, کوئی ہوش کے ناخون لیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ ایکسپرٹ بنا دانیال صاحب ذرا تمیز سے بات کرنا, میں آپ کو قانون سے بات کر رہا ہوں. آپ اس طرح کی بات نہ کریں دانیال جی صاحب, میں آپ کا بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں, میں قانون کی بات کر رہا ہوں, میں قانون کی بات کر رہا ہوں. کامران صاحب آپ ایسے کریں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں صبر کر, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کائنڈلی یہاں پر ایک پروگرام کریں جو ماشاءاللہ ان کا کردار رہا ہے, جس طرح سے یہ اپنا ایک کمپلیٹلی جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کی ایک اگر گھنونی کوئی مثال ہے تو ان کا کردار ہے, اور ان کا جو نوکری کا دور تھا الیکشن کمیشن میں آپ کو اس کا پروگرام کریں, میں نے سارے ڈاکومنٹس کے لیے بیٹھے یہ اسی آپ کے پروگرام میں صبر سے بات سنیں, اسی پروگرام میں آپ زبان بند کریں کامران صاحب, اسی پروگرام میں ان کی زبان کو لگام دینے والی بکواس کر رہا ہے, یہ بکواس اور ان سے بات کر رہا ہوں, یہ زبان خودی سے کھینچنے والی ہو گئی ہے. بس میاں صاحب انہیں عملہ کر کے کسی ظالم ہو رہے ہو, اور ان کو نہیں چاہیے کہ میرے ساتھ پروگرام میں آئے, اور اتنی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں دانیال بھائی ایک منٹ رک جائے یار, دانیال صاحب ایک منٹ رک جائے. یہ ہمیشہ بات کر رہے ہیں, آپ دکھا رہے ہیں, آپ کو منسٹری نہیں ملنی, آپ اس سے اور زیادہ بول رہے ہیں, اور غلط یہاں پر باتیں کر لیں, منسٹری نہیں ملنی دانیال تو تم ہمیشہ آپ اپنی مرضی کر لو, منسٹری نہیں ملنی. کرتے ہو تم, آپ مجھے بتائیں جس کو وہاں پر اچھا آپ کور صاحب کی بات سنیں کہ باقی کو میوٹ کر دیا. بھائی میں باقیوں کو میوٹ کر رہا ہوں, مجھے میوٹ کر دیا. وہ بولیں گے کیا پریزائڈنگ نہیں آپ دھاندلی ہوئی ہے, کور صاحب کی بات ہو چکی ہے, یہ الیکشن وائٹ کرنا پڑے گا. یہ کور صاحب اب آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے, کیا ہو گیا بند کرائیں اس کی آپ. سر لفظ ایسا نہ بولیں, ذاتیات پہ رائے. دانیال صاحب ایک منٹ چپ ہو جائے, آواز میوٹ ہے. یہ ذاتیات اس نے شروع کی ہے, شخص نے نہیں وہ اچھا اس شخص نے شروع کی ہے, اس نے. ٹھیک ہے جی, بالکل. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سارے پینلسٹ جو ہیں ایک دوسرے کی عزت کریں. اور دانیال بھائی میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا, اگر آپ کو کوئی ان کے دورے اقتدار پہ اعتراض ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اگر وہ بینگ ایکس سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی یہ ووٹ بوگس ہے, اس کو آپ کو پاس میں ابھی آؤں گا بریک کے بعد, آپ اسے کانٹیسٹ کر کے بتائیے گا کیسے بوگس نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ہم ویسے بلو دا بیلٹ جائیں, فائدہ کچھ نہیں ہوگا, نہ لوگوں کا, نہ آڈینس کا, نہ کوئی پروگرام کا کوئی فائدہ ہوگا. تو میں آپ سے پوچھوں گا, کور صاحب نے ایک اپنا رائے دی ہے, وہ ایک سیکٹری الیکشن کمشنر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ووٹ جو بن رہے ہیں 7-8 ہزار یہ بوگس ہے. آپ بتائیے گا دانیال صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا یہ بوگس کس طرح نہیں ہے, جن کا ڈیٹا CNIC نادرا میں نہیں ہے, جن کے ڈیجٹس ایکسٹرا یا کم ہے یا جو پڑھے نہیں جا رہے, یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. ذاتیات کے علاوہ بات کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. ہم یہیں بیٹھے پنجاب اور اسلام آباد میں, کراچی کو بھول گئے تھے. شمع صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بہت دنیا کے لوگ جناب مجھے ٹویٹ کر رہے ہیں, میسیج کر رہے ہیں, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ MQM سے پوچھیں, آپ obviously MQM کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کہ جب وہ معظم علی پکڑا گیا 9-0 سے, اس کے علاوہ جو الطاف صاحب پہ غلط یا صحیح مقدمے بن رہے ہیں وہاں پر لنڈن کے اندر, تو کیا یہ اس کا پریشر ہے گورنر پہ جو نکالا گیا ہے؟ اور گورنر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اسکاٹ یارڈ کو گورنر صاحب ڈائریکٹ نہیں کر سکتے, MI کو گورنر صاحب نہیں کر سکتے, کسی بھی صوبے کا گورنر, نہ اشرت العباس صاحب کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور کر سکتا ہے. اسی طرح اگر 9-0 میں معظم علی پکڑا گیا, جو کہ MI کی رپورٹ ہے, اور BBC نے سب سے پہلے اس کو بریک کیا تھا کہ معظم علی وہ بندہ ہے جس نے عمران فاروق مرڈر کے دونوں لڑکوں کو یہاں سے باہر بھیجا, اور اس کے گھر کے اندر گھر کا نمبر 90, وہ رہتا 90 کے طرف میں ہے, اس کا فون نمبر 90. اب اس میں گورنر سندھ کا قصور کیا ہوگا اگر یہ تمام چیزیں پکڑی جائے؟ گورنر سندھ کا تو رول کوئی نہیں بنتا اس کے اندر, کیا بنتا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے خیال میں آپ کے یہ جو سرکاسٹک ایلیگیشنز ہیں, اور آپ چیزوں کو کہیں سے کہیں ٹویسٹ کرتے ہیں. اسکاٹ یارڈ کی ایلیگیشن ہے میڈم, آپ کو کیا ہو گیا؟ میری ایلیگیشن نہیں ہے یہ, اسکاٹ یارڈ کی, MI کی. میں MI تو نہیں ہوں, میں اسکاٹ لینڈ بھی نہیں ہوں. میں آپ کی جو بات ہی کر رہی ہوں, معظم علی کا MQM سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے,
اور نہ ہی کبھی ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایک MQM واحد جماعت ہے جس میں زیرو ٹالرنس پائے جاتے ہیں کرمنلز اور جو ہے ٹیررسٹ کے خلاف. آپ مجھے کوئی ایسی سیاسی جماعت بتائیں جہاں کسی ایسے کرمنل ایلیمنٹ کو ایکسپیل آؤٹ کیا گیا ہو. واحد MQM کے ہم اپنی پارٹی میں ڈسپلنری ایکشنز لیتے ہیں ان کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف جو کہ ملوث پائے جاتے ہیں. اور آپ کا یہ کہنا کہ آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو پلیز چیزوں کو اس طرف نہ لے جائیں. آپ نے آج پریس کانفرنس کر دی, میں تھوڑی لے کے جا رہا ہوں جاتا تھا. میڈم کیا ہو گیا آپ کو؟ میں تھوڑی لے کے جا رہا ہوں, آپ لے کے گئے. آپ نے آج پریس کانفرنس کی ہے گورنر پہ. آپ یہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم وہ جو ہے گورنر صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کریں, تو آپ تو ہم پہ بڑے تانے دیتے تھے کہ آپ کا گورنر بیٹھا ہوا ہے جی, آپ میں نے تو کبھی تانا نہیں ہو رہا ہے. تو آج ہم نے یہ امپریشن بالکل ڈسپیل کر دیا. ہم پہ یہ ایک بات بتائیے اس سے پہلے میں آگے جاؤں, یہ ہم کون ہیں؟ میں اور ہم کون ہیں؟ آپ پنجاب پہ میں اور ہم کون ہیں؟ MQM والے جو ہم MQM کی اور میں کون ہوں؟ میں پاکستان سے باہر کا ہوں, میں پاکستانی نہیں ہوں. میں سوال نہیں پوچھ سکتا آپ سے. میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ لوگ سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں سے مراد وہ مائنڈ سیٹ ہے جو بائسڈ ہے, جو کہ مطلب میں MQM کے خلاف باعث جو اپنے رائٹس کے لیے اپنی وائس ریز کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے میں اگر سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں تو میں باعث ہوں. میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کری شاہد صاحب, پلیز. اچھا چلو, تو پھر آپ کسے کر رہی ہیں بتائیں تو صحیح نا. یہاں دانیال عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قمر دلشاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, محمود رشید. آپ فوج کو کر رہی ہیں, پولیٹیشنز کو کر رہی ہیں, پنجاب کو کر رہی ہیں, بتائیں تو کس کو کر رہی ہیں؟ بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں, میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو یہ امپریشن کریٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ MQM versus establishment or Rangers, that is totally wrong. Right, ٹھیک ہے جی. میاں صاحب یہ امپریشن کیوں آتا ہے؟ دیکھیں میں چھوٹی سی شاہد صاحب, let me complete one thing. ایک چیز مجھے کوٹ کرنے دیں. ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. آپ کنٹینر کے دوران جو دھرنے ہوئے تو اس میں جو عمران خان صاحب کی گفتگو عارف علوی صاحب کے ساتھ پکڑی گئی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل ملک کے اتنے بزدل ہیں کہ 20,000 افراد جو ہے سڑکوں پہ آ جائے تو ان کا پیشاب نکل جاتا ہے. تو اس وقت آپ لوگ غداری کے سرٹیفکیٹ بالکل پوچھتے ہیں. میں اس مائنڈ سیٹ میں بار بار اس مائنڈ سیٹ کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں. خدا کی واسطے ہاتھ دھو کے MQM کے خلاف نہ پڑے. بھائی ہاتھ دھو کے نہ پڑے, آپ کے لوگوں نے بھی جنرلوں کے خلاف بیان دیا. اب میں پوچھتا ہوں ان سے, آپ کے لوگوں نے بھی جنرلوں کے خلاف جو جعلی اس طرح کی یہ جو آڈیوز جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ چلوائی, یہ شوق پورا کرنے انہوں نے اسمبلی میں بھی جمع کروائی. لیکن یہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ اس طرح کی بات کیوں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوج کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم ایک یا میڈیا ٹرائل ہمارا ہو رہا ہے. بھائی آپ کے جو قائد ہیں اگر وہ اتنی ننگی قسم کی تقریر کریں گے, اور پاکستان کی 70 سالہ جو تاریخ کے اندر کبھی کسی سیاسی پارٹی کے رہنما نے اس انداز سے نہیں رگیدا کہ دشمن ملک کی ایجنسیز کو وہ دعوت دیں, اور پھر جب 20 کروڑ عوام کے اندر غم و غصہ اور مشتعل ہو جائیں لوگ, تو پھر آپ راتوں رات معافی مانگ لیں. کسی اور سربراہ نے اس طرح کیا ہونے یار کہ صرف پاکستانی پوری دنیا کے اندر بدنامی کا باعث بننے والی جو تقاریر ہیں اور ریاستی اداروں کی تضحیق اور ان کے خلاف جو عرضہ سرائی ہوتی رہی ہے, تو وہ MQM کے قائد اگر کریں گے اور اس طرح کی بات کریں گی تو یہ پرسپشن کے پارٹی بنا دیا ان اداروں کو جن کا پوری قوم جو ہے انہیں خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ آپ یہ کراچی کو ڈوبنے سے بچا رہے ہیں. کراچی کے امن کو بحال کرنے کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں یہ ادارے, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ ان کے اوپر الزام لگا رہی ہیں اور ابھی کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ بائسڈ آپریشن ہے. بھائی یہ اکراس دی بورڈ جو بھی جہاں سے پکڑا جائے گا جو اس کے خلاف آپریشن ہے. پلیز, ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حب الوطنی, آپ طالبان کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم عمران خان کے علاوہ کسی کو اپنا جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں مانتے. سوری ٹو سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ننگی گفتگو کرتے ہیں. ننگی گفتگو تو یہ فرماتے ہیں, آپ کے جرنلوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان کا پیشاب نکل جاتا. ہاؤ ڈیئر از ہی. میں کہتی ہوں ہم MQM والے جو ہے اس خلاف موشن موو کریں گے. یہ ہوتے کون ہے جرنلوں کو اس طرح؟ یہ آپ کا رائٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے, بالکل آپ کیجئے گا ضرور. اور موشن ہر اس بندے کے خلاف کرنی چاہیے جو فوجی جوانوں کو, فوجی جرنیلوں کو جو ہے حاضر سروس کو ذلیل کرے سپیچ کے ذریعے. ہر ایک کو, میں ہوں الطاف حسین صاحب ہوں یا عمران خان صاحب, ریلیز بھی منعقد کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی دانیال صاحب, بالکل ٹھیک ہے. اچھا دانیال بھائی, اب میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ غصہ سائڈ پہ رکھ کے میری بات حمل سننی ہے.
نہ مجھے بڑا دشمن سمجھنا نہ کسی اور کو. اور آپ کے جتنے اعتراضات ہیں قمر دلشاد صاحب کے ساتھ اس کے لیے الگ کوئی پروگرام رکھ لیں گے. لیکن ابھی میں ٹاپک پہ آنا چاہ رہا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ جو میں نے بتایا ڈیٹیل میں نہیں آتا, 6123 ووٹ ایشوڈ نہیں ہوئے نادرا کی طرف سے, آپ اس کو بوگس نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے جو میں نے ڈیٹیل دی 8-9 ہزار؟ بالکل اس لیے جی چونکہ نادرا نے اس میں نہیں لکھا کہ یہ بوگس ووٹ ہیں, اس لیے کوئی اور آ کے باہر سے نہیں ان کو قرار دے سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ووٹنگ میں جو کانسیپٹ ہے وہ سبسٹینشل کمپلائنس کا ہے, کیونکہ یہ ایک وقت کے ساتھ بہت ہزاروں لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں ووٹ دینے کے لیے. تو اس میں جیسے آپ خود بتا رہے ہیں کہ کہیں شناختی کارڈ کا نمبر اگر کوئی ڈیجٹ مس ہو گیا ہے یا کوئی کونا کنارہ اگر اس چیز کا پھٹا ہوا ہے تو وہ نہیں پڑھا جا رہا ہے, تو اس میں ووٹر کا یا کینڈیڈیٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جو کہنے کا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو یہ بیان کرتے تھے کہ جناب وہاں پر 100 بیگ ہی نہیں مل رہے ہیں, ان کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے. وہ جو بیلٹ پیپر ہیں وہ دراصل وہاں کے نہیں, ان کا رنگ ہی فرق ہے, ان کا سائز ہی اور ہے, یہ جعلی بیلٹ پیپر ہیں. کامران صاحب آپ کے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج 3 میجر گواہ جو پی ٹی آئی نے بلوائے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں پیش ہوئے ہیں, ان میں ایک چیف سیکرٹری, ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایک پنجاب کا الیکشن کمشنر, جو کہ انہوں نے نام دیے گواہوں کے, اور ان ساروں نے کہا ہے کہ 26 تاریخ کو فوج آ گئی تھی, اپریل کی 26 تاریخ 2013 کو انہوں نے سیکیورٹی پریسز کے اوپر اپنا قبضہ لے لیا تھا. پرنٹ ہوا, یہ بات صحیح ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, ناٹ ایکسٹرا جی, نہیں ہوا کوئی اردو بازار میں کوئی بیلٹ پیپر نہیں چھپا. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایکسٹرا بھی نہیں ہوا اور وہاں بھی نہیں ہوا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو پھر آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اگر نجم سیٹھی, یہ نجم سیٹھی صاحب کے جو ڈیفیمیشن ایکٹ کیس ہے ان کے خلاف عمران خان کے, یہ ان کا روپوشی کا اشتہار ہے جو عدالت نے نکالا ہے, سیشن کورٹ کنٹونمنٹ لاہور, دو زمان پاک. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں جاتا ہے وہاں یہ ختم ہو رہے ہیں, پست ہو رہے ہیں, کست و ریخت ہو رہے ہیں. دانیال صاحب آپ کی بات میں کوئی نہیں بولا, میں امید رکھتا ہوں آپ بھی بات نہیں بولیں گے. قمر دلشاد صاحب جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا دانیال صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں جی نادرا نے کو بوگس ووٹ قرار نہیں دیا, نادرا نے صرف یہ لکھا ہے کہ یہ انویلڈ ہے. اب آپ کے نزدیک انویلڈ اور بوگس میں فرق ہے قمر صاحب؟ دیکھو جی بات یہ ہے کہ نادرا کا یہ ہے ہی نہیں, اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بوگس لکھیں, ایلیگل لکھیں یا دھاندلی زدہ لکھیں. یہ سارا کام تو اب الیکشن ٹریبیونل نے کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. اب ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ آتا ہے کہ یہ جو ہمارے سیکشن بنا ہوا ہے 78 ہے اور 68 ہے, اس کے معیار کے مطابق یہ بوگس ہے. ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اب اگر الیکشن ٹریبیونل فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ٹھیک ہے, اتھارٹی کے بعد یہ ہمارے اپنے ماہرانہ رائے ہے, اس میں وہ بات نہیں رکھی جاتی. ہم نے تجربہ دیکھا ہے اس کے مطابق. ایک بریک لوں گا, اس کے بعد میاں محمود رشید صاحب بتائیں گے کہ جو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے بھوسے کے بیگ اور پتہ نہیں کون سے وہ بیلٹ پیپر وہ کدھر گئے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. میاں صاحب بڑا دانیال صاحب نے ویلڈ سوال اٹھایا ہے کہ آپ تھیلوں میں پتہ نہیں کیا کچھ تلاش کرتے تھے, وہ تو نکلے کچھ نہیں 122 میں. دانیال صاحب کا پوائنٹ تو ویلڈ ہے. دیکھیں میں اس سوال کا جواب تو دوں گا. میں دانیال عزیز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی سے چلے, پیپلز پارٹی کے جالے, پھر جنیجو کے جالے, پھر مشرف کے فرنٹ مین, مشرف کی گاڑی کے آگے بنگلے ڈالنے والے, آج آپ نون لیگ کے آنکھوں کے تارا بنے ہوئے ہیں. آپ کو ریلیونٹ بات کریں, آپ جو بھی بات کریں, منسٹری آپ کو نہیں ملی, آپ ٹو دی پوائنٹ نہ ہوا کریں. باقی بات یہ ہے جہاں تک آپ نے یہ کہا نا کہ بیگوں کے اندر سے کیا نکلا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ NA125, یہ NA128, NA118, NA124 جو کمیشن کی رپورٹس آئی ہیں وہ اس کے بارے میں ہے کہ وہاں سے ردی کے ہمیں کاغذ ملے ہیں. اعتزاز آسن کی رپورٹ 122 میں تو نہیں نا, NA122 میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. بھائی جان 122 میں نہیں تھا دانیال صاحب, آپ نے بلا وجہ الزام لگا دیا ان پہ 122 کا بھی. 122 میں ردی نہیں تھی. دیکھا میں نے کہا جی جو کچھ آگے آپ تک کس چیز کی چیز یہ ان دونوں کا اور باقی تینوں حلقوں کا بھی جو آ رہا ہے اس کے بعد دودھ کا دودھ ہو جائے گا. یہ تھوڑا صبر کر لیں, تھوڑا انتظار کر لیں. آج یہ جو 8,000 لائٹر ٹون پہ میاں صاحب 12,000 یہ ان کی روح پوشی کا اشتہار ہے, یہ عدالت نے نکالا ہے ان کی روح پوشی کا اشتہار ان کے لیڈر کا. یہ کہتے تھے یہ سٹے لیتے ہیں, یہ ڈرتے ہیں نون لیگ والے. او بھائی آپ کیوں ڈرتے ہیں, آپ ان کو 30,000 جرمانہ ہوا ہے, ختم کر رہا ہوں جائے نا اس عدالت میں, ادھر جا کے نجم سیٹھی کے سامنا کریں نا. آپ عدالت میں جائیں, کنٹینر میں کیوں آپ جا رہے ہیں لاہور میں, یہ عدالت لاہور میں, آپ لاہور میں سے عدالت میں جائیں, آپ کو پتہ چلے جھوٹ اور سچ کیا ہے. آپ کے بڑوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور کریں گے. وقت ختم ہو گیا جی, وقت ختم ہو گیا.
شاید ایک بائسڈ رویہ ہے ان تمام اداروں کا جو یہ آپریشن کر رہے ہیں، حالانکہ پوری قوم گواہ ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ صرف یک طرفہ طور پہ یہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اکراس دی بورڈ پوری قوم کے مطالبے پہ خود ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا. ایم کیو ایم وہاں پر 20-25 برس تک حکمران جماعت رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کراچی کو ترقی دینے کی بجائے کراچی کے گورنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے. میرا سوال یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر تو اب یہ کلیم کرتے ہیں جی ہمارا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر تو اب سب کا سانجھا بنا ہوا ہے. وہ پچھلے 12 سال میں اتنی حکومتیں آئیں، وہ مشرف صاحب کی حکومت آئی اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت آئی، تو یہ کنٹینیو کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب جو ہے نا وہ گڈ بکس میں اگر تو وہ اب تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے کہ وہ انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی برطرف کر کے اپنا کوئی بندہ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں. رانا صاحب، اخلاقی لحاظ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن قانونی لحاظ سے حکومت وقت کا یہ رائٹ ہے وفاقی حکومت کا کہ ارشد العباس صاحب کو اپنے نمائندے کے طور پہ رکھیں. تو آپ اپنے نمائندے کے طور پہ کنٹینیو کرائیں گے ان کو آج کی پریس کانفرنس کے باوجود؟ جی آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی اس میں ابھی تک تو ہماری پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے. جی اچھا، مطلب وہ رہیں گے، مطلب اخلاقی لحاظ سے آپ سمجھتے نہیں کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ الطاف حسین صاحب نے وڈرا کر لیا ایم کیو ایم نے اپنی ان سے جو میں نے آپ کو کہا کہ ابھی تک تو اس بات پہ کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. جی اچھا، ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو شمع صاحبہ، بس آپ سے اس سلسلے میں آخری سوال، پھر باقی اور سوال پوچھوں گا. اگر گورنر صاحب استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب احتجاج کریں گے گورنر ہاؤس کے باہر، کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے آپ سے آج کی پریس کانفرنس بہت واضح تھی. ہم نے کوئی ٹائم فریم ورک نہیں دیا، ہم نے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا. ہم نے اپنے طور پہ اس موقف کو کلیئر کیا ہے کہ ہمیں بار بار آپ لوگ ٹیک اور لیبر کرتے تھے کہ یہ تو ارشد العباس صاحب تو ایم کیو ایم کے جو ہے نامزد کردہ گورنر ہے. آپ جو بھی کوئی سلسلہ ہوتا تھا ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر استعفیٰ نہ دیا کیا کریں گے آپ؟ کہ گورنر آج کا گورنر تو ہم کچھ نہیں کہ اوبیسلی ان کے اوپر مورلی ان کے اوپر یہ اوبلیگیشن لاگو ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی قوم کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنے لفظوں کا پاس رکھے، اپنے پاسٹ افیلیشن کا پاس رکھتے ہوئے وہ ریزائن کریں. اگر نہیں کرتے تو اوبیسلی ہم نے مجھے بڑی جلدی آگے جانا ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آگے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. N122 کا رزلٹ آیا. قمر دلشاد صاحب، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 90,000 جو تھمز ویریفائی نہیں ہو رہے، اس میں نادرا یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ڈی کارڈ تو بالکل درست پائے گئے لیکن تھم ویریفائی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا لیا جائے قمر دلشاد صاحب؟ جناب، اس کا سب سے بڑی اہم تو فیصلہ تو الیکشن ٹریبیونل نے ہی کرنا ہے، لیکن اگر ماہرانہ رائے میں اگر رکھا جائے تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ٹریبیونل آتے رہے ہیں یا کارروائی ہوتی رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں اس طرح ناقص قرار دینا وہ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا ماضی کے تمام انتخابات کو اگر آپ مد نظر رکھیں. لیکن بہرحال اس میں چونکہ صحیح فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن ٹریبیونل نے کہ وہ دیکھے گا کہ یہ ناقص ہیں یا دھاندلی میں آتے ہیں یا جعلی ہیں. لیکن ایک بات درست ہے کہ جعلی تو یہ نہیں بنتے، کیونکہ جعلی ہونا تو ایک تو ہوتا ہے کہ اس میں شناختی کارڈ کے نمبر نہ ہوتے. اب باقی رہ گیا انگوٹھے کا نشانات. انگوٹھے کے نشانات کے بارے میں سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انتظامی غلطی ہوئی ہے. اس میں انتظامی غلطی یہ تھی کہ جو انہوں نے مقناطیسی سیاہی جو انہوں نے بنوائی تھی اس کی میعاد انہوں نے 6 گھنٹے رکھی. اب حیران کن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن آپ کے 9 گھنٹے ہو رہے ہیں اور آپ جو اپنا مقناطیسی سیاہی کی جو آپ نے میعاد رکھی وہ 6 گھنٹے رکھی. تو یہ ایک الیکشن کمیشن کی بھی مینجمنٹ میں غلطی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا اہم سوال یا نشان بن گیا ہے کہ آپ نے ایسی مقناطیسی سیاہی کیوں ایجاد کی. کنور صاحب، یہ پھر الزام کس پہ آئے گا؟ یعنی کہ یہ پھر تو نہ نون لیگ کی قصور ہے نہ تحریک انصاف کا، یا آپ کے نزدیک جو بینیفیشری ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں جانا چاہیے فیصلہ؟ یہ دراصل ہمارے جو اتنے اس میں انتخابی سسٹم میں اتنی خرابیاں ہیں، اتنا ابہام پایا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں تو وہ ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے اسی پہ افیکٹ ہوتا ہے اور اسی کی سیٹ جو ہے وہ اس کو محروم ہونا پڑتا ہے اور بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ریلیف دیتی ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. ان حالات کو اگر ہم دیکھ جی کمپلیٹ کرنا، پھر آتا ہوں آپ کو. جی بتائیے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں سٹنگ کینڈیڈیٹ کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے زیادہ تر؟ جی دانیال صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ جی انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے وہ وکٹر کو جاتا ہے. آپ کو تمام باقی چیزیں ایویکویٹ کر کے کنکلوسیولی ڈرا کرنا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کے خلاف
قومی موومنٹ کی تاریخ کا، کراچی کی تاریخ کا، کراچی کی گورنرشپ کی تاریخ کا آج اہم ترین دن تھا جب ڈاکٹر ارشد العباد جو 2002 دسمبر سے متحدہ قومی موومنٹ کے گورنر ہیں ان کا مطالبہ کیا، متحدہ قومی موومنٹ نہیں کسی اور نے نہیں بلکہ متحدہ قومی موومنٹ نے خود مطالبہ کیا کہ وہ گورنرشپ سے استعفیٰ دے کر تحریک کو دوبارہ جوائن کر لیں۔ ایک چارج شیٹ تھی، الزامات کی ایک بھرمار تھی جو آج کی تاریخ میں کراچی کو دیکھنی پڑی اور کسی اور کی طرف سے نہیں، اپنے ہی گورنر پر ایم کیو ایم کی طرف سے، جس میں یہ تک کہا گیا کہ 9-0 پر جو ریڈ پڑی، جو مہاجر بستیاں جلائی گئیں، پچھلے کئی سالوں سے گورنر صاحب جو تھے بقول ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی فاروق ستار صاحب کے وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے تھے، جس کے لیے ان کو شرف قبولیت حاصل تھا ایم کیو ایم کی طرف سے، الطاف حسین صاحب کی طرف سے گورنرشپ کے عہدے کا۔ تو آج کا یہ واقعہ ایکسٹراڈنری ہے کہ طویل مدت تاریخ قائم کرنے والے گورنر ارشد العباد، ان کو انہی کی پارٹی نے آج جو ہے وہ استعفیٰ ان سے مانگ لیا اور کہا ہے کہ وہ تحریک کو جوائن کر لیں۔ ابھی تک ارشد العباد صاحب کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کافی عرصے سے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی بن چکے ہیں یا وفاق کے نمائندے بن چکے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بن چکے ہیں، ان ویری پازیٹیو سینس۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد کہ وہاں پر جو آپریشن جاری ہے فوج، وہ اس کا بھی اعتماد ارشد العباد صاحب کو حاصل ہے، ان کو جو وفاقی حکومت ہے پی ایم ایل این کی اس کا بھی اعتماد حاصل ہے۔ اس لحاظ سے ایک بڑی اچھی اسپرٹ میں ارشد العباد صاحب کام کر رہے ہیں، سب کی ایکسیپٹنس ہے، ایم کیو ایم کی تو آج سے پہلے تک تھی انہیں۔ اب اوور نائٹ ایسا کیا ہو گیا وہ ہم نے آج کی چارج شیٹ سن لی ہے، لیکن دوبارہ پوچھ لیتے ہیں ایم کیو ایم کی شمع منشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شمع صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی آ رہی ہے۔ یہ آج جو آپ نے گورنر کی برخاستگی یا مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، کیا یہ اس لیے ہے کہ گورنر جو ہے انہوں نے ان تمام جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرنے سے انکار کر دیا جو بعد میں 9-0 کے اعتراف سے پکڑے گئے یا ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج یا ایم کیو ایم کے کارکن ثابت ہوئے؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس حوالے سے مجھ سے سوال کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کو پہلے ریموو کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو بار بار جو ہے عدالتوں میں جانے سے پہلے ہمیں جو ہے ملزموں کو مجرم بنا کے پیش کر دیتے ہیں، خدا کے واسطے اب اس میڈیا ٹرائل کے سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے اور ہمارے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر ندیم نصرت بھائی نے اس چیز کو بہت واضح طور پہ کلیئر کیا ہے اپنے پریس کانفرنس میں کہ ڈاکٹر ارشد العباد کے علم میں یہ چیزیں تھیں کہ ہمارے 9-0 پہ جب ریٹ ہوا ہے۔ ارشد العباد صاحب کیا کرتے ہیں؟ شمع صاحبہ، ارشد العباد صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہاں رینجرز کے آگے گنے تان کے کھڑے ہو جاتے، گورنر ہاؤس سے باہر نکل کے جو ہے وہ 9-0 کی ریٹ کو روک دیتے، کیا کرتے ہیں گورنر؟ کبھی یہ نہیں کہا، ہم نے ان سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ گنے تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سمپل سے مطالبہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں تو ان زیادتیوں کے ادراک میں گورنر صاحب نے اپنا کیا رول پلے کیا، بینگ پلینگ دا پارٹ آف دی رول آف دی گورنرشپ، ان کے اوپر یہ جو ہے ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ جس بھی سیگمنٹ کا ایکسپلوٹیشن ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ وہ اس پہ اپنے شمع صاحبہ، بلدیہ ٹاؤن میں سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، اس کی ذمہ داری تو آپ گورنر صاحب سے نہیں پوچھتی ہیں کیونکہ اس کا الزام جو ہے وہ بہت سے ایسے کارکنوں پر لگ رہا ہے جو آپ اس کو اون یا ڈس اون کرنے کو تیار ہے متحدہ قومی موومنٹ، تو گورنر پہ اور بڑی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے پختونوں مہاجروں کی، وہ ذمہ داری تو آپ گورنر پہ نہیں ڈال رہی ہیں جو عام لوگ مر گئے۔ 9-0 کی ریڈ یا آپ کی پارٹی سے وابستہ لوگوں کو اگر رینجرز اور فوج پکڑ رہی ہے، پاکستان کے کس گورنر کی ضرورت ہے کہ فوجی آپریشن کو روک سکے؟ ایسا آپریشن جس کو آپ کی پارٹی نے انوائٹ کیا، ایسا آپریشن جو وفاق چلا رہی ہے، جس میں پوری پاکستانی قوم کا اعتماد ہے، کسی گورنر میں اتنی ضرورت ہے کہ عوامی آپریشن کو روکے؟ ہم ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس فیصلے کو انڈورس کیا تھا کہ جو ہے کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن۔ اب ایسا کیا ہو گیا؟ آپ سیبوٹیج کر رہے ہیں اس کو، اب ایسا کیا ہو گیا؟ جس طرح سے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ڈائریکٹڈ ہو گیا ایم کیو ایم کے اگینسٹ، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور جس طرح سے اس میں تعصب کی اور یک طرفہ ڈسکریمنیشن کی بو آ رہی ہے اس سے بھی کوئی جو ہے لا علم نہیں ہے۔ تو پلیز لیٹ می کمپلیٹ، مجھے میرا جو ہے پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیں، اس کے بعد شاہد صاحب آپ ضرور جو ہے مجھے بیچ میں انٹرپٹ کریں۔ آپ کا یہ فرمانا کہ گورنر صاحب کیا رول پلے کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے۔ آپ کے سامنے دن دار ذوالفقار مرزا صاحب اسلحے کے ساتھ آتے ہیں، راکٹ لانچر لاتے ہیں، آپ کی جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز خاموش میوٹ اسپیکٹیٹرز کا رول پلے کرتی ہیں۔ ایم کیو ایم کے 9-0 پہ مرکز پہ آپ اس لیے چھاپا مارتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ یہاں پہ نیٹو کا اسلحہ ہے۔ کہاں تھا وہ نیٹو کا اسلحہ؟ اگلے دن نیٹو والے خود اس چیز پہ کھڑے ہو کر ڈینائی کرتے ہیں کہ
हमारा कोई असला चोरी नहीं हुआ। आप हम पे इल्जामात लगाते हैं हमारे। जी दानियाल साहब, मेरी आवाज इनसे बहुत ज्यादा बुलंद हो सकती है। नहीं हो सकती आपकी आवाज बुलंद, जी बिल्कुल हो सकती है, नहीं हो सकती। आप दो बरके लेकर रोज आते हैं, आपकी आवाज नहीं बुलंद हो सकती, झूठी आवाज में कभी वजन नहीं होता। आप मुझे ये बात बताएं, जितने भी हलकों में इनके केपी में जहां ये कहते हैं पारसा और पवित्र इलेक्शन हुआ है, क्या उसमें उमर अयूब नहीं जीता इलेक्शन जब इनका कैंडिडेट डी सीट हुआ? तो वहां क्या हुआ था? फिर वो भी सारा इलेक्शन कलअदम करार दे दें। ये करार दे दें। एक उमर अयूब आपको याद आ रहा है, ये जो आज का रोज थर अभी तो NA 128 का आना है, NA 118 आ रहा है, NA 124 आ रहा है वाला। आपको उमर अयूब याद रहता है, आपको ये नहीं याद रह रहा जो आजकल आ रहे हैं। हमने ननकाना साहब भी देख लिया, हमने तमाम कैंटोनमेंट के इलेक्शन भी देख लिए, और आपकी जमानतें जब्त हुई हैं। जबकि आपने कौम जगा दी थी, तो वो जागी हुई कौम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, आप आते ना दोबारा सवाल उसी को लेके आते इलेक्शन में, अवाम के अदालत में आप आते, आप भाग के जाके आपने अदालत का सहारा ले लिया कि हमें स्टे दे दो जी जाते हैं। अब आप फिर से कंटेनर पे आ गए, क्योंकि वही अदालतें जो आप जिनको आप दानियाल साहब लाहौर में आपके खिलाफ दानियाल साहब लाहौर में एहतजाज होने शुरू हो रहा है, और आपको उसके बारे में पता ही होगा। और कंटेनर इमरान साहब का आ जाना है, अगर NA 122 का रिजल्ट जो है उसका फैसला मुनसिफाना ना हुआ, मुनसिफाना की पता नहीं डेफिनेशन क्या होगी, मैं तो इसलिए हंस पड़ा हूं। देखें जी, इनको प्रॉब्लम कामरान साहब, इनका कोई चक्कर नहीं है, बार बार ये फैसले आ रहे हैं कि इलेक्शन रिग नहीं हुआ, इलेक्शन रिग नहीं हुआ, इलेक्शन रिग नहीं हुआ। इनका सारा बुलबुला फटता हुआ नजर आ रहा है इनके सामने। अच्छा। जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे वो सारे सबूत ये पी गए हैं। आप मुझे बताएं कामरान साहब, इनको बोले कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खा के कहें, क्या ये नहीं कहते रहे कि जस्टिस इफ्तिखार इतना सस्ता बेका कि अपने बेटे को नौकरी दिलवाई? क्या ये नहीं कहते रहे कि नजम सेठी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगे? हम अब भी कह रहे हैं यार, क्या ये अदालत में निकाला आपने? नजम सेठी क्या लगता है मियां नवाज शरीफ साहब का कि PCB का चेयरमैन किस खाते में बनाया है? वो क्या क्रिकेट एक्सपर्ट है? वो क्रिकेटर है? नजम सेठी को किसके सिले में आपने PCB की चेयरमैन दी है? अदालतों ने कलअदम करार दे दिया, आपने फिर बनाया। नजम सेठी के कहने में कितने टिकट आपने चेंज किए आपके इंतखाब के अंदर? मियां साहब क्या बात कर रहे हैं? मियां साहब उनकी बात सुन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है, दानियाल साहब इनकी ये पिटीशन है सर, उनकी बात सुन लेना जी। अब बताइए, इनकी ये पिटीशन है। नहीं, दानियाल साहब ये कह रहे हैं कि आपने जुडिशल कमीशन में चैलेंज नहीं किया। इस पिटीशन में मेरी अर्ज सुन लीजिए, इस पिटीशन में ना इन्होंने सबर करें, सुन ले मेरी बात, 2 मिनट सुन ले, फिर आप अपनी बात करें, डिफेंड कर ले, सुन ले मेरी बात, फिर आप अपनी बात करें। ये और सबर करें, 1 मिनट मेरी बात सुन ले, फिर आप अपनी टर्न पे बात करें। कामरान साहब प्लीज, ठीक है, चलो जी, दानियाल साहब की बात सुनिए, आवाज बुलंद करें। इसके अंदर जनाब इन्होंने ना वो रमदे मेंशन की है, इसके अंदर ना नवाज शरीफ की तकरीर मेंशन की है, इसके अंदर ना इन्होंने वो सारे वो कॉन्ट्रैक्ट ना सेठी साहब को मेंशन किया है, जस्टिस इफ्तिखार के बेटे को, ना 35 पेंशन में मेंशन की है। तो ये कौम को फिर वर्गला के झूठ बोल के इस्लामाबाद ला रहे थे, और जब ये अदालत में आए उस वक्त इनका कंटेनर फट गया। अब इनकी 3 विकेटें उड़ गई हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें जी बात। अब ठीक है जी, ये तो बात ये हो गई, लेकिन मैं कंवर दिलशाद साहब के पास जाऊँ। कंवर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। साहब पीसफुल आदमी, प्रेशर में लाइएगा। मैं आपसे एक राय लेना चाह रहा हूं। ये बताइए कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इमरान खान साहब और रियाज सादिक साहब के हल्के का जो फर्क है ना, डिफरेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8,800 वोट का है। लीड तो खैर 1 वोट की भी जीत होती है, 8,800 का है। इसमें जब ये लिखा है नादरा ने 90,000 को आप साइड पे रख दें। कंवर साहब ये बताइए, ये नादरा जब कहती है कि 6,123 यूज्ड काउंटर फॉइल्स जो है उनके आईडी कार्ड नंबर नादरा में नहीं मिले, वो जाली आईडी कार्ड्स हैं, आपके ख्याल में ये वोट बोगस होगा या बोगस नहीं होगा? कंवर साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं। जनाब ये जो हमारा कानून है, एक दो तरीके होते हैं, एक लिखा होता है करप्ट प्रैक्टिस और एक होता है इलीगल प्रैक्टिस जी। अब इसमें ये सामने आ गया है कि मामला दोनों तरफ से देखा जाए तो ये करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आता है। आप ठीक है, सियासत दो अपनी जगह पर रखें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट सेक्शन 68 का C पढ़ें, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर कहीं करप्ट प्रैक्टिस नजर आ जाए। नहीं सर, मैं कुछ और पूछ रहा हूं कंवर साहब, माजरत के साथ। मैं आपसे कह रहा हूं, लाइन पढ़ के सुनाता हूं। देयर वर 6,123 used counterfoils having invalid CNIC never issued by Nadra written on them। इसका मतलब क्या है सर, ये बताइए आम आवाम के लिए। सर 1 मिनट, कंवर साहब बताएंगे जी। जी कंवर साहब, मतलब क्या है इसका?
ظاہر ہے اس میں تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ جعلی جو ہے وہ ہو گیا وہ اچھا آگے یہ جعلی ہو گیا ٹھیک آگے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو عدالت میں لائے بغیر ان کو آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دیتے ہیں, ان کو آپ کورٹ تک لانے نہیں دیتے اور الزامات کی بھرمار لگاتے تھے. سوری ٹو سے آپ نے ایس ایس پی انوار راؤ کی پریس کانفرنس دیکھی تھی, کس طرح سے پردہ پوش لوگوں کو لے کر آئے آپ کو اور کلیم کرنے کے کل رات کو بھی پکڑے گئے, جبکہ ان میں سے ایک صاحب جو ہے فیبرری میں پکڑے گئے, دوسرے مارچ میں پکڑے گئے اور ان کی جو ہے کورٹ میں پیٹیشنز بھی ان کی فیملی کی طرف سے دائر تھی اور آپ ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم رو کے ایجنٹ سے فار ہیون سے یہ جو آپ سرٹیفکیٹس بانٹنے کا جو طریقہ ہے انف از انف. تو ایک بات بتائیے جب شمع صاحبہ آپ جب یہ کہتی ہیں کہ آپ ہم پر الزامات لگا دیتے ہیں, اگر ایس ایس پی جو ہے کراچی کا یا سندھ حکومت یا پاکستان کی فوج یا رینجرز اگر وہاں سے ٹیررسٹوں کو پکڑتے ہیں کراچی سے, خواہ وہ 90 کے پاس ہے یا بلاول ہاؤس کے پاس ہے, خواہ وہ کٹی پہاڑی کے پاس ہے, تو یہ آپ الزام لگانے کا مطلب آپ پاکستانی فوج کو اور اپنے آپ کو دو ڈیفرنٹ پارٹیز بنا رہی ہیں یہاں پہ, یہ تو دشمن اس طرح کی تفریق کرتے ہیں جو آپ کر رہی ہیں. میں نے نہ فوج کو مورد الزام ٹھہرایا ہے نہ میں نے رینجرز کو مورد الزام ٹھہرایا, میں صرف اور صرف یہ کہہ رہی ہوں آپریشن تو رینجرز اور فوج ہی کر رہی ہے نا وہاں پہ شمع صاحبہ. رینجرز بالکل آپریشن اور رینجرز اور فوج کر رہی ہے, نہ ہم لوگ کسی طرح سے گورنر کیا کرتے ہیں. چلے آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کی ساری باتیں آپ کا اپنا آرگومنٹ ہے, لیکن بتائیے گورنر کا سرمونل ایک عہدہ ہے, وہ نہ تو وزیر اعلیٰ سندھ کی پاور رکھتے ہیں نہ وہ وزیر اعظم کی پاور رکھتے ہیں, تو گورنر کیا مطلب ایک کرمنل کا پتہ چلا ہے, ایک ناجائز اسلحے کا پتہ چلا ہے, وہاں پہ رینجر سے ریڈ مارنی تو وہ گورنر کو بتا کے ریڈ ماریں گے یا گورنر آپ کے پاس تھے, آپ کو پتا چلا تو آپ موجود تھے, آپ ہمیں اس طرح کی اگر انٹیلیجنس آپ کے پاس ایویڈنسز ہے تو آپ سب سے پہلے تو آپ ایم کیو سے شیئر کریں, آپ اپنے طور پہ کس طرح سے یہ ایلیگیشنز آپ لیول کریں, آپ کورٹس میں گئے نہیں, آپ نے ہم سے انٹیلیجنس جو ہے اپنی انفارمیشن وہ ایویڈنس شیئر کی نہیں اور آپ ہم پہ ایلیگیشن رائٹ, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن مجھے ابھی تک آپ نے ایک بات کلیئر نہیں کی کہ گورنر سندھ جو ہے یا کسی بھی صوبے کا گورنر, اس کی کیا سپر ہیومن قسم کی کوالٹیز ہیں جو وہ ایک ایسے آپریشن کو روک سکے جس میں پورا پاکستان سپورٹ کرتا ہے, ایم کیو ایم سپورٹ کرتی ہے, وفاقی حکومت سپورٹ کرتی ہے, اس کی کیا پاور یا جورسڈکشن ہے کہ ایسے آپریشن کو وہ روک سکے. وہ روک ہی نہیں سکتا, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, نہ اس کی پاور ہے. گورنر سندھ سے کبھی کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس آپریشن کو روکے, لیکن ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے بینگ دا گورنر کہ وہ اس جو ہے مانیٹر کرے اس آپریشن کو کس سمت میں جا رہا ہے. یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا فار دی ایرادیکیشن آف میں میاں محمود رشید صاحب کے پاس آؤں گا, لیکن آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. جی کر لیں. مجھے صرف اتنا بولنے دیں, لشکر جنگوی, صفائی صحابہ, طالبان یا اس طرح کے دیگر دہشت گردوں کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے, یا ان کو کہاں ہے کیا جاتا ہے, یا ان کے سیلف کنفیشنل سٹیٹمنٹس کہاں دیے جاتے ہیں. ایم کیو ایم کے تو تمام لوگوں کو آپ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں, آپ لوگ روزانہ جو ہے میڈیا پہ آ کر اپنی عدالتیں سجاتے ہیں, ایم کیو ایم کے ورکرز کو جو ہے مجرم بنا کے پیش کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ لوگ کی عدالتیں سجا لیں اور آپ لوگ ہی فیصلہ کر لیں. ایم کیو ایم کو تو کوئی ٹارگٹ نہیں کرتا, جو ملزمان وہاں سے پکڑے گئے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم فلاں پارٹی کے اس کو رپورٹ تو کرنا پڑے گا نا. آپ ان کو مجرم قرار دیتے ہیں, اگر رپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو سامنے ان کو پردے میں کیوں لے کر آتے ہیں, کیوں لے کر آتے ہیں, آپ ان کو پردے میں سامنے لے کر آئیں, رائٹ, پانی کا پانی کریں, آپ ان کو کورٹ میں پیش کریں, ان کا موقف سنیں, ان کو آپ آئے دن لوگوں کو میں میاں محمود رشید صاحب کے پاس جا رہا ہوں, کورٹ کے سامنے پیش کرتی ہیں. اس کے بعد آپ کے لیے سوال چھوڑ جا رہا ہوں, کاش آپ اپنے گورنر کو اس وجہ سے استعفیٰ لیتے کہ کراچی میں سالوں سے ٹارگٹ کلنگ ہوئی, گورنر خاموش رہے, مہاجر مرے, گورنر خاموش رہے, پختون مرے, گورنر خاموش رہے, بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں بھتا کی وجہ سے لوگ زندہ جل گئے, مر گئے. آپ نے اس بارے میں نہیں, آپ نے 90 کے ریٹ کو لے کے آج اپنے گورنر کو فارغ کر دیا. یہ ایک عام تاثر ہے. یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں, آپ کے پاس ایک. جی میاں محمود رشید صاحب, ایم کیو ایم کی اس بات میں بہت سے لوگوں کو وزن نظر آئے گا کہ پنجاب ڈومینیٹڈ وفاقی حکومت, پنجاب ڈومینیٹڈ اسٹیبلشمنٹ ایم کیو کے ساتھ زیادتی کرتی ہے. آپ اسے ایگری کریں گے, اور جس طرح گورنر کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے کے واپس آ جائیں تحریک میں. میرا خیال ہے جی پچھلے 12 سال سے, بلکہ 12 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا عشرت العباد کو گورنر بنے ہوئے, تو ایم کیو ایم کو پہلے کچھ نظر نہیں آیا. یعنی 12 برس سے مسلسل وہ اس عہدے 12 مئی کا واقعہ ہوا, جی بڑے بڑے یہاں پر واقعات ہوتے رہے, اور ایم کیو ایم نے انہیں اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا کہ انہیں الگ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم وہ جو ایک کہاوت ہے چور مچائے شور, کہ یعنی کوئی آپ یہ پرسپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شور مچا کے کہ جی ہمارے ساتھ شاید کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے یا ہمارے ساتھ یہ بنتا ہے
یہ جو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہے یہ ہمیشہ وکٹر کو جاتا ہے. پوری دنیا کی مثال ہے. ابھی کینیڈا اپنا یو ایس اے میں الیکشن ہوا تھا, اس میں ایل گور کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا کیونکہ جب عدالت میں گئی تو وہ ڈاؤٹ جو ہے کلیئر نہیں کر سکے. اس میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وقتی طور پر, اور آپ دیکھنا آج آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی بحال ہو گے, اور اس میں وقتی طور پر یہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے جی کہ جو 4 حلقے انہوں نے گنوائے تھے اس میں عثمان ڈار کی جو سیالکوٹ والی تھی پٹیشن ڈسمس ہوئی, عمران خان والی پٹیشن میں غلام حسین کے تحت جو لوکل کمیشن بنا اس میں ایاز صادق کے ووٹ بڑھ گئے, ان کے ووٹ کم ہو گئے عمران خان صاحب کے, اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا فیصلہ جو ہے اس میں 27ویں صفحے کے اوپر لکھا ہے کہ کسی قسم کی جو منظم کوئی دھاندلی ہے جس میں کوئی کنسپیریسی ہے یا کوئی کنائیونس ہے یا کوئی میلافائڈی ہے وہ بالکل نہ صرف ثابت نہیں ہو سکی, اس کا سرے سے ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. سو یہ وہ 3 حلقے آگئے جو آپ کے جہانگیر ترین صاحب کا حلقہ ہے, اس میں الیکشن کے بعد انہوں نے ری کاؤنٹ خود کروایا تھا جو کہ ڈویژنل ریٹرننگ افسر سے کروایا تھا, اس کے دستخط ہیں اس ری کاؤنٹ کے اوپر. اس میں جو ہے صدیق بلوچ جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا اس کے ووٹ بڑھ گئے اور جہانگیر ترین کے کم ہو گئے. اب رہ گئی بات کہ یہ جو فیصلہ بھی سامنے آنا ہے اس کا NA 122 کا اور یہ لودھرا والے کیس کا, وہ ضرور فیصلہ آئے جی, ہم اس کو دیکھیں گے, اس کو سوچیں گے, اس میں جو ایشوز فریم ہوئے ہیں, لیکن یہ تو ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ منظم دھاندلی تو ہوئی کوئی نہیں, اور اپنے موقف سے بھی پی ٹی آئی جو ہے جوڈیشل کمیشن میں بھاگ چکی ہے. ٹھیک ہے جی. میاں صاحب سنا ہے کہ آپ لاہور میں یہ NA 122 کا فیصلہ جب آ رہا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ لاہور میں کنٹینر آ رہا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ یہاں احتجاج لیڈ کر رہے ہیں, فیصلے سے پہلے ہی, یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی یہ ویسے لوگوں نے سنی سنائی بات جو ہے یہ کی ہے. البتہ ہاں NA 122 کا فیصلہ اگر آتا ہے اور اس میں بھی یہ ٹربیونل کی طرف سے یہ ہمارے فیور میں آ جاتا ہے اور یہ الیکشن کالعدم قرار ہوتا ہے تو پھر ضرور ہماری سوچ ہے کہ اس کو ہم اس پر احتجاج کریں گے کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ بڑے پیمانے کے اوپر یہ irregularities بے ضابطگیاں ہیں, یہ ٹرانسپیرنٹ انتخاب نہیں ہے. اب یہ اس کی جو بھی آپ توجہ کر لیں کہ 93,000 ووٹس وہ ویریفائی نہیں ہو سکتے. 8,000 ووٹوں سے انہوں نے عمران خان کو ہرایا ہے, جس میں سے 6,500 ووٹ جو جعلی شناختی کارڈ پر کاسٹ ہوئے ہیں, یعنی وہ جعلی شناختی کارڈ ہے 6,400 سم تھنگ. 6,123 جو ہے ان کے کاؤنٹر فائل جو ہیں وہ CNIC کے حساب, وہ نادرہ نے کبھی ان کے CNIC جاری ہی نہیں کیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جعلی ہو گئے نا. جب نادرہ کا وہ ID کارڈ نہیں ہے تو 6,262 کاؤنٹر فائلز ایسے ہیں جن کو جب CNIC ڈیٹا بیس میں چیک کیا گیا تو اس میں سے مسٹیکس آئی ہیں, یا تو کوئی مسنگ ڈیجٹ ہے یا کوئی ایکسٹرا ڈیجٹ ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو ڈیفرنس 8,800 کچھ کا ہے, وہ فرق تو کلیئر ہو جاتا ہے نا. یہ 93,000 کو ایک طرف بھی رکھیں, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 93,000 جو ووٹ ہیں جو ویریفائی نہیں ہو رہے, اس کے بعد جو خواجہ سعد رفیق والا ہے وہ کوئی ان کی فیور میں تھوڑی سپریم کورٹ نے کر دیا ہے, انہوں نے تو سارا ریکارڈ منگا لیا. اور خواجہ سعد رفیق نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے وہاں سے سپریم کورٹ سے نکلتے ہوئے, ذرا آپ کے پاس کلپ ہے تو ذرا چلا کے دکھا دیں کہ ان کے چہرے کے اوپر کیا تاثرات ہیں, خوشی کے ہیں یا وہ بالکل ایک افسردہ حالت میں اور پہل ایک پوزیشن کے اندر. ٹھیک ہے جی, چلو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دانیال صاحب؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. ان کے بقول اگر 93,000 ووٹ جو ان کے بقول صرف 73,000 ووٹ جو ہیں وہ ویریفائی ہوئے ہیں نادرہ سے, تو پھر یہ کائنڈلی ہمیں بتا دیں کہ 84,000 تو عمران خان نے لیے ہیں, تو 10,000 ووٹ ان کے بھی بوگس ہیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بولنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس میں سمجھ ہو گئی ہے وہ انک اور وہ پڑھی نہیں جا رہی. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اس میں 600 DPI کی شارپنس ہے جو کہ وہ ریگولیرٹیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کوئی فری شو نہیں کر دیا. یعنی خواجہ صاحب رفیق والے حلقے میں بھی وہی ہوا, یہاں پر یہ جو بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جھوٹ تو آپ کا ایکسپوز ہو رہا ہے. جو باتیں ہم نے 2 سال پہلے کہی تھی کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, الیکشن آئینی طور پہ شفاف نہیں ہے, الیکشن منصفانہ نہیں ہے, وہ چیز ثابت ہو رئی ہے. وہ اب آپ کہیں جی منظم طریقے سے تو نہیں ہو رہی نا جی, یعنی بے ضابطگیاں تو ہیں لیکن وہ منظم بے ضابطگی تو نہیں ہے. یہ چیز تو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ بے ضابطگی ہوئی ہے.